अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम लोग हदीस के ताल्लुक़ से कुछ बातें करेंगे कि कुरान मजीद हदीस के ताल्लुक़ से क्या कहता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कुरान मजीद ख़ुद अपने ताल्लुक़ से क्या कहता है और हम लोगों को क्या हिदायत देना चाहता है, हम लोगों से क्या चाहता है। सूरा नंबर 3 आयत नंबर 187, तुम्हें किताब यानी कुरान की तालीम को लोगों तक पहुंचाना होगा। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 47, मान लो इस कुरान को और उस पर ईमान ले आओ। अगर इस किताब पर ईमान नहीं लाओगे तो अल्लाह ताला तुम पर लानत करेगा। देखिए, अल्लाह ताला कितनी बड़ी बात कह रहा है हम लोगों से कि अगर हम इस कुरान पर ईमान नहीं लाएंगे तो अल्लाह ताला हम लोगों पर लानत करेगा। और अल्लाह जिसे लानत करे, क्या वो जन्नत में जाएगा? कभी नहीं। सूरा नंबर 7 आयत नंबर 171, जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामे रहो और जो अहकामात उसमें लिखे हुए हैं उसे याद रखो। अब यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जो कुरान अल्लाह ने हमें अता किया है, इसमें 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है वाक़यात। कुरान को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। जिस तरह हम ज़माने को 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, गुज़रा हुआ ज़माना जिसे माजी कहते हैं, जिसे पास्ट कहते हैं, और हाल का ज़माना जो अभी दौर गुज़र रहा है, ज़माना हाल। और तीसरा ज़माना ज़माना मुस्तक़बिल, आने वाला ज़माना। कुरान इन तीनों ज़मानों पर बात करता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इन तीनों ज़माने पे कुरान बात करता है। पास्ट की बात जो है, माजी की बात जो है, जिसे तारीख़ कहते हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में वाक़यात बयान किए हैं जो ज़माने माजी के थे, जो गुज़रा हुआ ज़माना था, उस ज़माने के वाक़यात थे, मगर वो तमाम वाक़यात सच्चे वाक़यात थे जिन्हें अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान किया है। दूसरी चीज़ है प्रेजेंट, जिसे हाल कहते हैं, ज़माना हाल। इस प्रेजेंट के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अहकामात बयान किए हैं, ऑर्डर्स। अल्लाह ने हुक्म दिया है हम सब के लिए कि हमें ये करना है और हमें ये नहीं करना है। और तीसरी चीज़ है मुस्तक़बिल, फ्यूचर। फ्यूचर के ताल्लुक़ से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सी बातें की है, जैसे क़यामत का आना, मुर्दों का दोबारा ज़िंदा होना, जन्नत और जहन्नम का होना, आमाल नामे का तराजू में तोला जाना। इस तरह की अल्लाह ताला कुरान मजीद में 3 तरह के वाक़यात बयान कर रहा है। 3 तरह की बातें अल्लाह ताला बयान कर रहा है, जिसमें इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं उसे मजबूती के साथ थामे रहो, यानी उस पर अमल करो, उसे छोड़ो मत। जो अहकामात उसमें लिखे हैं उसे याद रखो। अब ये आपके हमारे लिए है। ज़माने हाल की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है कि जो अहकामात कुरान में लिखे हैं उस पर अल्लाह ताला अमल करने के लिए कह रहा है। अब आइए दूसरी आयत, सूरा नंबर 10 आयत नंबर 108, लोगों
तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास कुरान आ चुका है। सूरा नंबर 10 आयत नंबर 109। जो हुक्म कुरान में अल्लाह की तरफ से नाजिल हुआ है उसकी पैरवी करो। यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि जो हुक्म कुरान मजीद में है उसकी पैरवी करो, उन हुक्मों की पैरवी ना करो जिन किताबों को इंसानों ने या इमामों ने हदीसों के नाम से लिखी है। हदीसें तो खुद कुरान मजीद में मौजूद हैं। हदीस का लफ्ज़ कुरान मजीद में 26 मरतबा आया है, 26 टाइम्स। उन तमाम 26 आयतों को मैं आप लोगों के सामने इंशाअल्लाह पेश करूंगा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने घर में रखा हुआ कुरान आप खोलिए और इस क्लिप को कुरान मजीद को सामने रख कर आप सुनिएगा और उसे मैच कीजिए कि कुरान मजीद हदीस के ताल्लुक़ से क्या कहता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 87। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अब देखिए इस आयत में हदीस का वर्ड आया है। अब मैं ये 26 आयतें आप लोगों के सामने जो पढ़ूंगा उसमें आप लोगों को इस बात पर जोर देना है, इस बात को देखना है कि कुरान मजीद में हदीस कहाँ कहाँ लिखी हुई है। मैं वही 26 आयतों को बयान करने जा रहा हूँ। अल्लाह की बात से बढ़कर सच्ची बात या हदीस और किसकी हो सकती है। देखिए इस आयत में अल्लाह ताला कह रहा है कि अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है। किसी इंसान की, किसी की भी बात अल्लाह से बढ़कर सच्ची नहीं हो सकती है। सूरा नंबर 4 आयत नंबर 42, सूरह निसा आयत नंबर 42। वला यक्तुमून अल्लाह हदीसा। अब यहाँ भी वर्ड है हदीसा। अब जिसका मतलब है वहाँ ये अपनी कोई बात अल्लाह से ना छुपा सकेंगे। अब अल्लाह ताला कह रहा है इस आयत में भी हदीस का जिक्र मौजूद है। सूरा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 140 140। अन इज़ा समिअतुम आयातिल्लाहि युकफरो बिहा व युस्तहज़अ बिहा फला तक़उदू मअहुम हत्ता यखूज़ू फ़ी हदीसिन गैरिही। देखिए ये हदीस वर्ड आ रहा है। इन्नकुम इज़म मिस्लुहुम इन्नल्लाहा जामिउल मुनाफ़िकीना वल काफ़िरीना फ़ी जहन्नमा जमीआ। जिसका मतलब है जहाँ तुम देखो कि अल्लाह की आयत का इनकार किया जा रहा है या उन आयत का मजाक उड़ाया जा रहा है, वहाँ न बैठो जब तक के लोग किसी दूसरी बात या हदीस, यहाँ हदीस का वर्ड है जिसको मैं हदीस ही यहाँ लिख रहा हूँ। तमाम मुतरज्जिमीन और मुफस्सिरीन ने इस हदीस के वर्ड का तर्जुमा अक्सर जगह या तो बात कही है, या तो सरगोशी कही है, या तो गुफ्तगू कहा है, या तो वाक़या कहा है। मगर यहाँ कुरान हदीस वर्ड कह रहा है तो इस हदीस वर्ड का तर्जुमा यहाँ पे हदीस ही आएगा। जब तक के लोग किसी दूसरी बात या हदीस में न लग जाएं, वरना तुम भी उन्हीं जैसे हो। बेशक अल्लाह मुनाफिकों और इनकार करने वाले सभी लोगों को जहन्नम में इकट्ठा करेगा। देखिए यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है कि अगर अल्लाह की आयत का लोग जहाँ कहीं मजाक उड़ाए या जहाँ कहीं लोग
اللہ کی آیات کا انکار کرے تو ہم سے کہا جا رہا ہے، اللہ تعالی ہم سے کہہ رہا ہے کہ وہاں ہرگز نہ بیٹھو۔ ایسے سبھی منافق اور انکار کرنے والے سبھی لوگوں کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ سورہ نمبر 6، سورہ انعام، آیت نمبر 68۔ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، جب تم دیکھو کہ لوگ قرآنی آیات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، قرآنی آیات کو نہیں مان رہے ہیں اور انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں کو سامنے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، اس کی بات مانو، اور بظاہر منہ سے تو نہیں کہتے ہیں کہ قرآن کی بات نہ مانو، مگر یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں لکھا ہے۔ مگر یہاں پر اللہ تعالیٰ قرآن ہی کی باتوں کو حدیث کہہ رہا ہے۔ ان تمام 26 آیتیں یہی کہہ رہی ہے کہ قرآن کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ حدیث کہہ رہا ہے۔ جب تم دیکھو کہ لوگ قرآنی آیات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، یہاں تک کہ وہ ان باتوں کو چھوڑ کر کسی دوسری بات یا حدیث میں نہ لگ جائیں، اور اگر شیطان تمہیں بھلا دے تو یاد آنے پر ان ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو۔ اگر ہم کبھی ان کے ساتھ بیٹھ بھی گئے، ہم بھول بھی گئے، ہمیں یاد نہیں رہا کہ لوگ اللہ کی آیات پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب تمہیں یاد آ جائے تب تم وہاں سے اٹھ جاؤ۔ سورہ نمبر 7، سورہ اعراف، آیت نمبر 185۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، دیکھیں یہاں پہ ہے ورڈ حدیث، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اس تنبیہ کے بعد اب اور کون سی بات یا اب اور کون سی حدیث ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بات جو قرآن میں موجود ہے اس پر ایمان لاؤ۔ اس پر اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو اور کون سی بات ہوگی یا اور کون سی حدیث ہوگی جس پر آپ ایمان لے آؤ گے؟ کیا ان حدیثوں پر ایمان لاؤ گے جنہیں انسانوں نے لکھا ہے؟ سورہ نمبر 12، سورہ یوسف، آیت نمبر 6۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور یوسف کو ان باتوں کی یا ان حدیثوں کی تہ تک پہنچنے کی تعلیم دی۔ یہاں یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے قرآن میں کہ یوسف علیہ السلام کو جن باتوں کی اللہ نے تعلیم دی تھی ان باتوں کو اللہ تعالیٰ حدیث کہہ رہا ہے۔ سورہ نمبر 12، سورہ یوسف، آیت نمبر 101۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث۔ اب دیکھیے اس آیت میں بھی حدیث کا ورڈ موجود ہے۔ اب اس کا مطلب ہوگا، اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو ان باتوں کی یا ان حدیثوں کی تہ تک پہنچنا سکھایا۔ اب یہاں بھی اللہ تعالیٰ
یوسف علیہ السلام کو جو باتیں بتا رہا تھا ان باتوں کو اللہ تعالیٰ حدیث کہہ رہا ہے۔ آئیے ایک اور آیت ہے سورہ یوسف ہی کی جس میں اللہ تعالیٰ وہی بات بیان کر رہا ہے لگ بھگ۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ۔ ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا جا رہا ہے یہ کوئی بناوٹی باتیں یا یہ کوئی بناوٹی حدیثیں نہیں ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا کہ کل اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد لوگ بناوٹی حدیثیں ہمارے سامنے پیش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہمیں انفارم کر رہا ہے، قرآن مجید میں ہمیں اطلاع دی جا رہی ہے کہ کچھ بناوٹی حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے آئے گی، انسانوں کی لکھی ہوئی حدیثیں آپ لوگوں کے سامنے آئے گی، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ حدیث ان باتوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا۔ سورہ نمبر 18 سورہ کہف آیت نمبر 6، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اب اس میں بھی حدیث کا ورڈ آ رہا ہے۔ شاید، اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دو گے اگر یہ اس بات یا اس حدیث پر ایمان نہ لائیں۔ دیکھیے اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ حدیث ہی کا ورڈ بیان کر رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ قرآن کی باتوں کو نہیں مان رہے ہیں، جو لوگ قرآن کی حدیثوں کو نہیں مان رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غم ہو رہا تھا، انہیں تکلیف ہو رہی تھی کہ اس قرآن کی حدیثوں کو لوگ نہیں مان رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دے رہا ہے۔ سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 9، وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور تمہیں کچھ موسیٰ کی حدیثیں بھی پہنچی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جتنی باتیں بیان فرمائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی جتنی حدیثیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے پوچھ رہا ہے کیا تمہیں موسیٰ کی حدیثیں بھی پہنچی ہیں؟ ہم سے آپ سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اور ہم سے پوچھ رہا ہے کیا تمہیں موسیٰ کے واقعات پہنچے ہیں؟ ہم لوگ قرآن کو چھوڑ کر موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو انسانوں کی لکھی ہوئی کتابوں میں ڈھونڈ رہے ہیں، قصص الانبیاء میں ڈھونڈ رہے ہیں جنہیں انسانوں نے لکھا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا وہ تمام واقعہ بیان فرمایا ہے جو اس وقت ہوا تھا اور جسے اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتا تھا۔ ان تمام واقعات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اور جتنے بھی واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں اس میں سب سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی واقعے کو بیان کیا ہے جو گزرے ہوئے واقعے ہے، اس میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ سورہ نمبر 23 سورہ مومنون آیت نمبر 44، فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ۔ اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے حتیٰ کہ ان کو بس حادثہ ہی بنا کر چھوڑا۔ یہاں حدیث کا مطلب ہوگا حادثہ، کیونکہ یہ پچھلے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ سورہ نمبر 31 سورہ لقمان
आयत नंबर 6। वमिनन नासे मन यश्तरी लहवल हदीसे लयुज़िल्ला अन सबीलिल्लाहि बगैर इल्म वयत्तखिज़हा हुज़ुवा उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन। देखिए ये आयत बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, और इंसानों में से कोई ऐसा भी है जो बेहुदा हदीसें ख़रीदते हैं। लहवल हदीस कहा है। लहव लहब हम लोग किसको कहते हैं? खेल कूद, बेहुदा बातें, फजूल की बातें। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, और इंसानों में से कोई ऐसा भी है जो बेहुदा हदीसें ख़रीदते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बग़ैर भटका दे और उन बातों को हंसी और मजाक बना दे। ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अजाब है। अब देखिए यहाँ पर हम और आप देखते हैं कि लोग उन किताबों को ख़रीद रहे हैं जिसे यहाँ अल्लाह ताला बेहुदा हदीसें कह रहा है। वो हदीसें कुरान के अलावा है, कुरान में नहीं है। कुरान के अलावा वो बातें हैं, और यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि वो हदीसें इल्म के बग़ैर लिखी गई है, उन्हें कुछ पता नहीं है। वो एक चैन के थ्रू आपके हमारे सामने ला रहे हैं। मुझसे इन्होंने कहा, इनसे इन्होंने कहा, इनसे इन्होंने कहा, उनको कुछ पता नहीं। अब यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि वो बिना इल्म के, बग़ैर इल्म के वो हदीस आपके हमारे सामने ला रहे हैं और उसे हंसी और मजाक बना रहे। आप और हम देखते होंगे कि टीवी पर जब ये लोग हदीसों को बयान करते हैं तो एंकर लोग इनकी हंसी और मजाक बनाते हैं। वो इसीलिए हंसी और मजाक बनाते हैं कि उसमें बेहुदा बातें लिखी हुई हैं। यहाँ अल्लाह ताला कह रहा है कि ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला अजाब है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अल्लाह ताला कुरान मजीद में कह रहा है। मैं तो सिर्फ उन बातों को आप लोगों के सामने चुन चुन कर पेश कर रहा हूँ जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बयान की हैं, उन हदीसों के ताल्लुक़ से जिन्हें हम ये समझ रहे हैं कि इन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जबकि किसी को पुख्ता यकीन नहीं है कि इन बातों को वाकई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। उन किताबों के लिखने वाले इमामों ने भी ये वसूक के साथ, इस कन्फर्मेशन के साथ नहीं कहा है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बातों को कहा है, और हम और आप भी ये वसूक के साथ नहीं कह सकते। बड़े बड़े उलमा और फुकहा आज तक उन हदीसों में परेशान है, और उस परेशानी के आलम में ये सब कहा जा रहा है कि ये मौजू है, ये सही है। आज 1300-1200 साल गुजरने के बाद भी आज तक उन हदीसों की तहकीक हो रही है कि ये सही है या ये गलत है। मगर अल्लाह ताला कुरान मजीद में जो आयतों को बयान कर रहा है, कुरान मजीद में जो हदीसें बयान कर रहा है, उसकी किसी को तहकीक करने की कोई ज़रूरत नहीं। तमाम बातें सच्ची है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला ने सबसे पहले कहा है कि अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है, अल्लाह से बढ़कर सच्ची हदीस किसकी हो सकती है। सूरह सबा आयत नंबर 19। वज़लमू अनफुसहुम फजअलनाहुम अहादीस। उन्होंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, आखिरकार हमने उन्हें हादसा बनाकर रख दिया, एक इवेंट बना दिया, एक वाक़या बना दिया। सूरह नंबर 39, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 23।
3 اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے، ایک ایسے قرآن میں جس کے تمام اجزاء ہم رنگ ہیں، ایک جیسے ہیں، اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں۔ اس قرآن میں اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جسے چاہتا ہے اسے وہ صحیح راستے پر لے آتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے پھر اس کے لیے کوئی ہادی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ قرآن کی وہ تعریف بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ اللہ نے بہترین حدیث اتاری ہے، اس سے بہتر حدیث کوئی نہیں ہے۔ اس سے بہتر حدیثوں کو ہم ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی قرآن میں یہی آیتوں کو اللہ تعالیٰ، انہی آیتوں کو اللہ تعالیٰ حدیث کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں مضامین بار بار دہرائے گئے اور اس کے تمام اجزاء ایک رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اس کو پڑھنے کے بعد، اس کو سننے کے بعد جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا ہے۔ ان کے دل نرم ہے، اس لیے انہیں ایسا ہوتا ہے۔ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جن کے دل نرم ہے، جو لوگ ہدایت چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا، اور جو لوگ ہدایت نہیں چاہتے، جو خود نہیں چاہتے، اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اور اللہ سے بڑھ کر ہادی، ہدایت دینے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ یہاں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ وہ ہادی ہے، ہدایت اللہ دے گا، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم کو اللہ کے حضور نرمی اختیار کرنی ہوگی، ہم کو خود اللہ سے ہدایت مانگنا ہوگا۔ جب ہم خود اللہ کی طرف جائیں گے، اللہ سے ہدایت مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ ضرور ضرور ہدایت دے گا۔ سورہ نمبر 45 سورہ جاثیہ آیت نمبر 6 تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوہا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِیثٍ بَعْدَ اللہِ وَآیَاتِهِ یُؤْمِنُونَ۔ یہ اللہ کی آیات ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ کی آیات کے بعد اب کون سی حدیث ہے جس پر یہ لوگ ایمان لے آئیں گے؟ اب دیکھیے کتنی بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اپنی ان باتوں کو حدیث کہہ رہا ہے، اور پھر یہ کہہ رہا ہے کہ اس حدیث پر اگر تم ایمان نہیں لائے تو پھر اب اس سے اچھی اور کون سی حدیث ہوگی؟ کیا وہ حدیثیں ان سے بڑھ کر ہے، اس قرآنی آیات سے بڑھ کر ہے جنہیں انسانوں نے لکھا ہے، جنہیں لوگوں نے حدیث کا لیبل لگایا ہے، جنہیں لوگ حدیث کہہ رہے ہیں؟ مگر یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی آیتوں کو حدیث کہہ رہا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا۔ سورہ نمبر 51 سورہ ذاریات آیت نمبر 24 هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے نبی
ابراہیم کے معزز مہمانوں کی حدیثیں بھی تمہیں پہنچی ہیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نبی سے مخاطب تھے، اور آج اللہ تعالیٰ آپ سے ہم سے مخاطب ہے، اور ہم سے آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے کیا آپ لوگوں کو ابراہیم کی حدیثیں پہنچی ہیں؟ ہم ان کتابوں میں ابراہیم کی حدیثیں نہ دیکھیں جنہیں انسانوں نے لکھا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کی بات کر رہا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو حدیثیں بیان کی ہے، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ ہم سے آپ سے پوچھ رہا ہے کہ کیا آپ لوگوں کو ابراہیم کی حدیث پہنچی ہے؟ سورہ نمبر 52، سورہ طور، آیت نمبر 34۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِیثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِینَ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہا ہے اگر یہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک حدیث لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے کہہ رہا ہے جن لوگوں نے حدیثیں لکھی ہے، جن اماموں نے حدیثیں لکھی ہے، اور جو لوگ اللہ کی آیات کے علاوہ حدیثوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے چیلنج کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی حدیث قرآن مجید میں جس طرح حدیث ہے اس جیسی ایک حدیث لے آئیں۔ دیکھیے یہ بات آپ اور ہم آج تک جانتے ہیں کہ آج تک کوئی ایک مسلمان یہ وثوق کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ حدیث بالکل سچی ہے، واقعی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ یہاں اللہ کا چیلنج ہے ان محدثین کو جن لوگوں نے حدیثیں لکھی ہے کہ اگر وہ سچے ہیں تو اللہ کے قرآن کے جیسی ایک حدیث سچی لے کر آ کے دکھا دیں۔ آیت نمبر 59 to 62۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون فاسجدوا للہ واعبدوا۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اب کیا یہی وہ حدیثیں ہیں جن پر تم اظہار تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور گا بجا کر انہیں ٹالتے ہو؟ جھک جاؤ اللہ کی حدیثوں کے آگے اور اسی کی اطاعت کرو۔ یہاں اللہ تعالیٰ ان حدیثوں کا انکار کر کے جنہیں انسانوں نے لکھا ہے اپنی حدیث کی بات کر رہا ہے، اپنے قرآن کی بات کر رہا ہے، اپنی آیتوں کی بات کر رہا ہے کہ اللہ کی آیتوں کے آگے جھک جاؤ اور اسی کی اطاعت کرو، اسی کے مطابق اپنا عمل کرو، اسی کے مطابق زندگی گزارو، اسی کے مطابق تمہیں زندہ رہنا ہے، اسی کے مطابق تمہیں مرنا ہے۔ سورہ نمبر 56، سورہ واقعہ، آیت نمبر 77 and 82۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون۔ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں جسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ یہ مطہرین کون ہے؟ یہ پاک لوگ کون ہے؟ جن کے دل پاک ہو۔ یہاں پہ وضو کی پاکی ناپاکی یا غسل کی پاکی ناپاکی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں دل کی پاکی اور ناپاکی کی بات ہو رہی ہے۔ جن کے دل پاک، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ رب العالمین کا نازل کیا ہوا قرآن ہے۔
پھر کیا اس حدیث کے ساتھ تم لاپرواہی برتتے ہو اور اسے جھٹلاتے ہو؟ یہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو تنبیہ کر رہا ہے، ان لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی حدیث کے علاوہ انسانوں کی لکھی ہوئی حدیث پر عمل کر رہے ہیں اور لوگوں کو عمل کرنے کی تلقین بھی کر رہے ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسے مطہرین کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ اس کا مطلب وہ لوگ اسی لیے اسے نہیں چھو رہے ہیں، ان کے دل ناپاک ہیں۔ جو لوگ اس قرآن کی حدیث کو، قرآن کی آیت کو حدیث نہیں مان رہے، یہاں رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کیا یہ لوگ میری حدیث کے ساتھ لاپرواہی برتتے ہیں اور اسے جھٹلاتے ہیں؟ سورہ نمبر 66 سورہ تحریم آیت نمبر 3۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، نبی نے ایک حدیث اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی۔ نبی نے جو بات اپنی بیوی سے کہی تھی، راز میں کہی تھی، اللہ تعالیٰ نبی کی اس بات کو کہہ رہا ہے کہ حدیث۔ نبی نے ایک حدیث ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، نبی کی اس بات کو اللہ تعالیٰ حدیث کہہ رہا ہے، اس قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اور تنبیہ کر رہا ہے ان لوگوں کو جو لوگ انسانوں کی لکھی ہوئی حدیث کو ماننے کی بات کرتے ہیں اور خود بھی مانتے ہیں اور دوسروں کو بھی منوانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ان باتوں کو مانیں۔ سورہ نمبر 68 سورہ قلم آیت نمبر 44۔ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَٰذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ پس اے نبی، تم اس قرآن کی حدیث کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ جو لوگ قرآن کی حدیث کو نہیں مان رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کو دلاسا دے رہا ہے کہ اے نبی، تم اس قرآن کی حدیث کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دو۔ ہم ایسے طریقے سے ان کو بتدریج تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ دیکھیے، آج مسلمان ساری دنیا میں پریشان ہیں، آج مسلمان تباہ ہو رہا ہے، برباد ہو رہا ہے۔ اب بھی اسے احساس نہیں ہو رہا ہے کہ وہ تباہی کس لیے ہے۔ ان کی یہ تباہی اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہے، اسی قرآن کو جھٹلانے کی وجہ سے ہے۔ قرآن کے حکموں کو نہیں مان رہے۔ قرآن تو کہتا ہے کہ زانی کی سزا 100 کوڑے ہے، اور یہ انسانوں کی لکھی ہوئی حدیث ہمارے سامنے لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ زانی کی سزا رجم ہے، جبکہ قرآن مجید میں زانی کی سزا 100 کوڑے ہے، رجم کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ مگر جو لوگ قرآن کی حدیث کو نہیں مانتے اور لوگوں کی حدیثوں کو مانتے ہیں، انسانوں کی لکھی ہوئی حدیثوں کو مانتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ رجم زنا کی سزا ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں ہیں۔ سورہ نمبر 77 سورہ مرسلات آیت نمبر 50۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اب اس حدیث کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ لوگ ایمان لے آئیں؟ دیکھیے، یہ بات اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہا ہے کہ اللہ کی حدیث، اللہ کی حدیث، اللہ کی حدیث پر ایمان لاؤ، اللہ کی حدیث کو مان لو۔ دیکھیے، اللہ تو بار بار قرآن میں ہم سے، آپ سے کہہ رہا ہے، اگر آپ نے، ہم نے، اگر ان انسانوں نے
اللہ کی بات کو نہیں مانا اور ان انسانوں کی حدیثوں کو مانا تو یہاں تو اللہ ہمیں کچھ نہیں کرے گا. یہاں ہو سکتا ہے عذاب ہو یا نہیں بھی ہو سکتا ہے، مگر کل مرنے کے بعد ضرور بھی ضرور یہ عذاب ہوگا. سورہ نمبر 79 سورہ نازعات آیت نمبر 15. حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تمہیں موسیٰ کے ساتھ جو حادثہ ہوا اس کی خبر پہنچی ہے؟ اب یہاں بھی اللہ تعالی ہم سے آپ سے سوال کر رہا ہے، کیا وہ حدیثیں آپ تک پہنچی ہے؟ کیا موسیٰ کے واقعے کو آپ لوگوں نے قرآن کے مطابق سنا ہے؟ کیا قرآن کے مطابق موسیٰ کے حادثے کو آپ نے پڑھا ہے؟ کیا آپ کے گھر میں قرآن موجود نہیں تھا؟ کل قیامت کے دن ہر مسلمان یہاں پر یہ سوچ کر بیٹھا ہے کہ کل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی سفارش کریں گے، مگر اس بندے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ سفارش کس مسلمان کی ہونے والی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن کثیر تعداد لوگوں کی شکایت کریں گے. ان کی سفارش نہیں ہوگی بلکہ شکایت کریں گے کہ یا اللہ، میری اس قوم کے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، قرآن کو ہنسی اور مذاق بنا لیا تھا. سورہ فرقان آیت نمبر 30، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن ان لوگوں کی شکایت کریں گے جن لوگوں نے قرآن کو کھول کر دیکھا ہی نہیں، جن لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں، صرف اور صرف مردوں کے لیے اس قرآن کو کھول کر عربی میں پڑھ کر بخشتے رہے، اور بہت اگر کسی نے بہت زیادہ کچھ کیا تو قرآن کی تلاوت عربی میں کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہمیں ثواب ملے گا، مگر اس قرآن کو کھول کر اسے سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی. جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار غالباً 3 سے 4 دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسے سمجھو، اسے سمجھ کر پڑھو، اور غالباً 105 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے کہ اس میں غور و فکر کرو. مگر دین کے پیشوا ہم سے کہتے ہیں کہ دین میں غور و فکر نہیں کرنی چاہیے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دین میں غور و فکر کرو. سورہ نمبر 85 سورہ بروج آیت نمبر 17. حل اتاک حدیث الجنود فرعون و سمود، کیا تمہیں فرعون اور سمود کے لشکروں کی حدیث پہنچی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ یہاں ہم سے سوال کر رہا ہے، ہم سے پوچھ رہا ہے، کیا ہم نے قرآن میں فرعون کے واقعے کو پڑھا ہے؟ کیا ہم نے قرآن میں سمود کے واقعے کو پڑھا ہے؟ کسی مسلمان سے کھڑے رہ کے پوچھئے گا تو وہ بتا دے گا اس نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے. ہاں، اس نے قصص الانبیاء ضرور پڑھا ہوگا، انسانوں کی لکھی ہوئی کتاب. اس نے کسی ممبر پر کھڑے ہوئے لوگوں سے ضرور سنا ہوگا فرعون کی اور سمود کی بات، مگر اس نے فرعون اور سمود کی اس حدیث کو قرآن میں کبھی نہیں پڑھا ہوگا. شاذ و نادر کسی نے پڑھا ہو. اب آخر میں اللہ تعالیٰ اس حدیث کے تعلق سے بیان فرما رہا ہے. سورہ نمبر 88 آیت نمبر 1 سورہ غاشیہ. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں قیامت کی حدیث پہنچی ہے؟ اب اللہ پھر ہم سے یہیں پہ سوال کر رہا ہے. کل وہاں قیامت کے دن جو سوال کرے گا وہ تو الگ ہوگا. ہم سے آپ سے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے کہ کیا قیامت کی حدیثیں تم تک پہنچی ہیں؟ کیا ہم نے قرآن میں
क़यामत के ताल्लुक़ से लिखी हुई हदीसों को पढ़ा है? हमने उन इंसानों की लिखी हुई हदीसों को पढ़ा है जिसमें पेशन गोई की गई है कि ऐसा होगा वैसा होगा, मगर किसी इंसान को, किसी मुसलमान को ये तौफीक नहीं हो रही है कि वो अल्लाह के कुरान में क़यामत की हदीस को देखे, क़यामत के हादसे को देखे, क़यामत के ताल्लुक़ से लिखी हुई अल्लाह की हदीसों को पढ़े और समझे कि अल्लाह ताला हमसे आपसे क्या चाहता है। अब कुछ चंद आयतें मैं इसी ताल्लुक़ से बयान करना चाहता हूँ जो लोगों को कुरान पढ़ने पर या कुरान की तरफ राग़िब होने पर शायद मुतवज्जो करे। सूरह नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 60। और चाहते ये हैं कि अपना मुकद्दमा एक सरकश के पास ले जाकर फैसला कराएं। अब ये सरकश, अपना मुकद्दमा हम किसके पास लेके जा रहे हैं? अपनी बातें हम किस में ढूंढ रहे हैं? इंसानों की लिखी हुई हदीस में। अब यहाँ अल्लाह ताला जवाब दे रहा है, हालांकि उनको हुक्म दिया गया था कि उस पर भरोसा ना करें, उन हदीसों की किताबों पर, उन इंसानों की लिखी हुई हदीसों की किताबों पर अल्लाह कह रहा है भरोसा ना करें। और शैतान तो ये चाहता है कि उन्हें सही रास्ते से हटाकर गलत रास्ते पर डाल दे। ये अल्लाह कह रहा है, ये मेरे जुमले नहीं है, कुरान की आयत कह रही है। सूरह निसा आयत नंबर 60। आइए दूसरी आयत क्या कहती है? सूरह निसा आयत नंबर 61। आओ उस चीज़ की तरफ। अब जो लोग वहाँ जा रहे हैं इंसानों की लिखी हुई हदीस की तरफ, वहाँ अल्लाह ताला कहता है कि वो शैतान का रास्ता है। अब इस आयत में अल्लाह ताला जस्ट उसी की आयत के बाद कह रहा है, 60 के बाद 61, आओ उस चीज़ की तरफ, यानी उस कुरान की तरफ जिसे अल्लाह ने नाजिल किया है। शैतानों के बताए हुए रास्ते पर न चलो, बल्कि अल्लाह ने जो नाजिल किया है उस रास्ते पर चलो, उस हदीसों को देखो, अल्लाह के कुरान में कौन सी हदीस क्या कह रही है। अब फिर अल्लाह ताला उसी सूरह निसा आयत नंबर 65 में इरशाद फरमाता है, अपने आपस के मामलात का फ़ैसला कुरान के अहकामात के मुताबिक करो और अपने दिलों में उस फ़ैसले के ताल्लुक़ से कोई तंगी महसूस ना करो। अब यहाँ अल्लाह ताला तमाम उस इंसानों की लिखी हुई हदीसों को माइनस कर रहा है, नफ़ी कर रहा है कि वहाँ से हट जाओ और अल्लाह के अहकामात को देखो। कुरान मजीद में अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, गालिबन 900 से 1000 अहकामात कुरान के अंदर मौजूद है। उन अहकामात पर चलो, वो अल्लाह का रास्ता है। उन अहकामात पर चलो जिस अहकाम पर नबी चले थे, जिस अहकाम की तालीम, जिन अहकामात की तालीम को उन नबियों ने दिया था। जो हदीसें हमारे सामने बयान हो रही है इंसानों की लिखी हुई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस तरह की कोई लिखी हुई हदीसें नहीं थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की बात करते थे, कुरान ही की तालीम देते थे, कुरान ही पर अमल करते थे और उसी कुरान के अहकामात पर आपको हमको चलने की हिदायत करते थे। सूरह नंबर 10 सूरह यूनुस आयत नंबर 58। ये किताब यानी कुरान अल्लाह के फज़ल और उसकी मेहरबानी से नाजिल हुई है। अब अल्लाह क्या बयान फरमा रहा है? ये किताब अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई है, उसकी मेहरबानी है जो हमारे लिए वो नाजिल कर रहा है, जिससे लोगों को खुश होना चाहिए। देखिए अल्लाह ताला यहाँ कितनी बड़ी बात कह रहा है। शायद पूरे कुरान में ऐसा जुमला मुझे कहीं नज़र नहीं आया कि अल्लाह कह रहा है कि इस किताब से तुम्हें खुश होना चाहिए,
یہ ان تمام دینی کتابوں سے بہتر ہے جن کتابوں کو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ ساری کتابوں کو آج سے سائیڈ میں کر دیجئے گا، صرف اور صرف قرآن کو ہاتھ میں لیجئے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کے احکامات پر عمل کیجئے، انشاءاللہ جنت پکی ہوگی۔ سورہ نمبر 13 سورہ رعد آیت نمبر 30۔ تم ان لوگوں کو وہ کتاب پڑھ کر سنا دو جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ سورہ نمبر 15 آیت نمبر 94۔ جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے علل اعلان کہہ دو۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ ہم انسانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ سچی بات کو علل اعلان کہہ دو، چاہے کسی کو بری لگے۔ شیطان صفت لوگوں کو یہ بات بری لگے گی، انہیں بہت تکلیف ہوگی، شیطان انہیں اکسائے گا، مگر یہاں اللہ کہہ رہا ہے جس بات کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، جو احکامات قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اس کو علل اعلان کہہ دو۔ اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 44 میں بیان فرما رہا ہے، اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس ذکر کو بیان کر دو۔ یہ ذکر، یہ قرآن کے احکامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی احکامات کو، انہی آیتوں کو صحابہ کے سامنے رکھا، تمام لوگوں کے سامنے رکھا، کوئی دوسری کتاب کو نہیں رکھا۔ یہی وہ قرآن تھا جو آج آپ کے ہمارے ہاتھ میں ہے، یہی وہ احکامات تھے جو اس قرآن میں لکھے ہوئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی احکامات کی تعلیم دی۔ سورہ نمبر 16 سورہ نحل آیت نمبر 64۔ ہم نے جو کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے تو جس بات میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اسی اختلاف کا فیصلہ کر دو۔ جن باتوں میں لوگوں کو اختلاف ہے اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کس سے کروا رہا ہے؟ اسی قرآن کے ذریعے سے۔ یہی قرآن سچ کو سچ ثابت کر دے گا اور جھوٹ کو جھوٹ۔ یہ قرآن فرقان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ فرقان نازل کی، سورہ نمبر 25 سورہ فرقان، جس میں اللہ تعالیٰ کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یہ فرقان ہے، یہ وہ کتاب ہے جو سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے گی۔ سورہ نمبر 69 سورہ حاقہ آیت نمبر 40 to 52، 40 سے 52۔ یہ رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے۔ تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو، یہ کسی جادوگر کا بھی قول نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی آیتوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، رسول کریم کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، کسی کاہن کا قول نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ اگر نبی نے خود کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، قرآن کے علاوہ اگر نبی نے کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور اس کی رگے گردن کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ ہوتا۔ در حقیقت یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم جانتے ہیں
کہ تم میں سے کچھ لوگ جھٹلانے والے ہیں. اب آپ لوگ دیکھو کہ بہت سے لوگ جھٹلانے والے ابھی بھی مل جائیں گے. ایسے کافروں کے لیے، ایسے انکار کرنے والوں کے لیے یقیناً یہ موجب حسرت ہے. یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے، ایسے قرآن کا انکار کرنے والوں کے لیے یہ حسرت ہے، اور یہ بالکل یقینی اور حق بات ہے. قرآن بالکل حق ہے. پس اے نبی اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. یہاں اللہ تعالیٰ قرآن کے اس قول کو رسول کریم کا قول کہہ رہا ہے. قرآن کی ان آیتوں کو رسول کریم کا قول کہہ رہا ہے. قرآن نازل اللہ کی طرف سے ہوا، مگر اس کو پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہ بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس قرآن کی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچ رہی ہے. یہ قرآن کی آیتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوتی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ہم کو پڑھ کر سناتے تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول کا قول کہا ہے، رسول کریم کا قول کہا ہے. اب آخر میں اللہ کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. سورہ نمبر 16، سورہ نحل، آیت نمبر 82. اب اگر یہ لوگ اعتراض کریں تو تمہارا کام فقط پیغام پہنچا دینا ہے. ماننا نہ ماننا ان لوگوں کا کام ہے، چاہے وہ مانے چاہے نہ مانے. ہمارا کام حق بات کو لوگوں تک پہنچا دینا. دیکھیے، یہ وہ تمام آیتیں تھیں قرآن مجید کی جو حدیثوں کے تعلق سے قرآن کیا کہہ رہا ہے. شاید آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حدیثیں کہاں ہیں اور اللہ حدیث کسے کہہ رہا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ حدیث کی حقیقت کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، ہم تمام انسانوں کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کے احکامات کو، قرآن مجید کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب ہم اس کے قریب جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں سمجھا دے گا. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.